खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, जलाली और बाबरकत नाम में आज एक बार फिर इस खूबसूरत नए हफ्ते के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं जिसने आज मेरी और आपकी रहनुमाई की, मदद की और अपने पाक रूह कुदुस की कुव्वत से हमें ये मौका दिया कि हम उसके सुंदर चरणों में, उसकी मुकद्दस हैकल में जमा होकर उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दे सके। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने गुजरे हुए हफ्तों, महीनों, सालों में आपको और मुझे संभाले रखा और अपनी अच्छी अच्छी नेमतों से हमें आसूदा किया ताकि एक बार फिर हम उसके अजीम नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो रब्बुल फ़ाज है, वो लश्करों का रब है, वो यहोवा कदूस है, वो रहम करने वाला है, वो कुव्वत, कुदरत और ताकत देने वाला खुदा है। और उसकी बरकत अब्दुल्लाबाद तक हर उस जिंदगी के अंदर मौजूद रहती है जो उसके साथ जुड़ा रहता है और उसमें मसरूर रहता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। शुक्रगुजार है कि वो रोज मेरी और आपकी दिल की मुरादों को पूरा करता है और रोज बरोज हमें ये वज़न देता है, हमें ये बरकत देता है, हमें ये कुव्वत देता है कि हम उसके घर में उसके कलाम को पूरी दुनिया के लिए बयान कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें और उन तमाम खानदानों के साथ जो हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं, ताकि खुदा की बरकत दूसरों तक पहुंचे, खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचे और यीशु मसीह की इस तालीम को हम आम करते हैं कि जाओ और सब कौमों में जाकर अंजील की खुशखबरी सुनाओ। तो आइए हम यूना नबी की तरह खुदा के कलाम को लेकर नैनवा के लोगों तक पहुंचे और वहां पर मुनादी करें, तौबा की मुनादी करें, अंजील की मुनादी करें कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। तो आइए आज बड़े ईमान के साथ, खुशी और शादमानी के साथ शुक्रगुजारी करते हुए इस नए हफ्ते का आगाज करते हैं और खुदावंद के कलाम और उसके नाम को जलाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर दुआ करें तो आइए कुछ वक्त खुदा की हुजूरी में जिंदगी बख्श कलाम को लेकर खुदा के सामने आइए, दुआ करना शुरू कीजिए, हमारे साथ मिलकर लोगों के लिए बरकत मांगना शुरू कीजिए, नौजवान जिंदगियों के लिए दुआ करना शुरू कीजिए, बेराह रवि की जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए दुआ कीजिए, तंग दस्त के अंदर रहने वाले लोगों के लिए दुआ करें, जो मुश्किल और परेशानी में है, जो बीमारी और दुख में है, जो मायूसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आइए उनके लिए हम दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कि मैंने तुम्हें बरकत के लिए पैदा किया है, ना कि लानत के लिए। तो अगर आपके पास बरकत है तो जरूर एक दूसरे को बरकत दीजिए,
خدا کی سلامتی دیجئے اور خدا کے نام کو جلال دیجئے۔ آئیے بھائی یونس کے ساتھ مل کر، اس کے گھرانے کے ساتھ مل کر اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، آن لائن ہو جاتے ہیں اور اس خوشخبری کو سنتے اور سناتے ہیں، خدا کی برکت کو مانگیے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ Thank you Jesus, thank you Jesus. کہیے سب thank you Jesus. کہیے خداوند تیرا شکر، خداوند آپ کی تعریف، آپ کی تمجید، آپ کے نام کو جلال، آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ خداوند میں بڑے ایمان کے ساتھ اس امید میں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا سنتا ہے، ہمارا خدا جواب دیتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں چھو لیتا ہے۔ میری بیٹی میگی کے لیے، عزیزہ کے لیے، زرینہ کے لیے، آسیہ کے لیے، ایڈوکیٹ سلیم رضا کے لیے، اے خداوند خدا تیرے بندہ پرویز کے لیے، ایلن کے لیے، نائمہ اور روما کے لیے، زوئل سلیمان کے لیے، جانسن کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پریئر ریکویسٹ آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خداوند خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر برکت دے، انیل کو اور سلک تمر کو برکت دے۔ میرا فضل ان پر ٹھہرے، میرے پاک روح کا مسا ان پر ٹھہرے۔ شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے جلال کو ظاہر کر، آج بھی اپنے کلام کو نازل کر، اور آج بھی ہمیں اپنی حضوری میں آگے بڑھنے کا موقع دے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، اے خدا میری دعا ہے ان کے لیے، ان کے دلوں پر آپ کی حکمرانی کی گرفت آ جائے، آپ کے روح القدس کا مسا آ جائے اور ان کی زندگیوں میں خداوند آپ کا برکت والا ہاتھ ٹھہرنا شروع ہو جائے، تاکہ وہ کلیسیا کے لیے، خاندان کے لیے، چرچ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اپنی اپنی زندگی میں شکر گزاری کریں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی زندگی میں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں، کیونکہ خداوند ممکن کرتا ہے۔ اور آج خداوند ہم آپ کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں، تاکہ وہ تمام چیزیں جن کا دینے کا وعدہ آپ نے کیا ہے وہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے، اور ہم بتا سکیں کہ خداوند سے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ خدا روح القدس کی معمولی سے انہیں کثرت کے ساتھ برکت دیتا ہے، پاک روح سے بھر دیتا ہے، فضل اور جلال سے معمور کرتا ہے۔ خداوند میری مدد کر، میرے گھرانے کی مدد کر، میرے چرچز کی مدد کر، میری کلیسیا کی مدد کر، اور ہماری کلیسیا روحانی طور پر آپ کی برکات سے، آپ کے زندگی بخش کلام سے معمور ہوتی جائے اور ترقی کرتی جائے۔ خداوند جو چرچ بنانے والے ہیں ان بنانے کے لیے ہمیں وسائل دے، ہمیں برکت دے،
لوگ دے، کلیسیا دے، تاکہ ہم وہ چرچ بنا سکیں اور اپنے الہی خزانے کو ہمارے لیے کھول بھر، تاکہ خدا آپ کا جلال ظاہر ہو۔ ہم کون ہیں یا ہماری کیا لیاقت ہے کہ ہم کچھ کر سکیں؟ ہم اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی مرضی نہ ہو۔ خداوند ہم آپ کی مرضی چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا ویژن، یہ آپ کا باطنوں میں تحریک دیتا کہ ہم نئے چرچ بنائیں، کلیسیا برکت پائے، تو خداوند آسمان کے دریچے کھول اور اپنے الہی خزانوں کو بھیج دے تاکہ ہم چرچ کو بڑا کریں۔ اے خدا چرچ بنائیں۔ اے خدا آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے آج منت کرتے کہ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ جس طرح ایک نوکر کی آنکھیں اپنے مالک کے ہاتھوں کی طرف اور ایک کنیزہ کی آنکھیں اپنی مالکہ کے ہاتھوں کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح آج ہماری آنکھیں بھی خداوند آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، جب تک کہ آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں، خزانے بھرنا دیں، چرچ بنانا دیں، ہماری آنکھیں خداوند آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج اس نئے ہفتے میں ہم چاہتے ہیں خداوند ہماری کلیسیا کے ایک ایک خاندان پر آپ کی برکت آ جائے، چرچ ترقی کرے، بڑھے، برکت پائے اور خداوند آپ کا نام جلال پائے۔ ہم چاہتے ہیں خدا ہماری مدد اور رہنمائی کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ خدا بھلا اور سچا خدا ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو آپ سب خدا کے کلام کو بڑے ایمان کے ساتھ سنتے ہیں اور خدا کی خوشخبری کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جایا کرے گا۔ ضروری نہیں کہ ہم ہدیے کی بات کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن کلام بھی دیا جا سکتا ہے، وقت بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم خداوند کو وقت دیتے ہیں، کلام بانٹتے ہیں، خدا کی حضوری میں وقت کو گزارتے ہیں، یہ دینے کا عمل ہے۔ آپ وقت خدا کو دے رہے ہیں، یقیناً خدا آپ کو برکت دینے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا دل شادمان ہے آپ کے لیے، میرا دل شکر گزاری کرتا ہے آپ کے لیے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، یقیناً خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مجھے قوت اور طاقت دیتا ہے، مجھے برکت دیتا ہے، مجھے رحمت کا فضل جلال سے بھر دیتا ہے، اور میں قوت پا کر خدا کی خوشخبری کو اس جوش کے ساتھ پھیلاتا ہوں، تاکہ خداوند کا کلام، خداوند کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو اور خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے۔ تو آئیے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں کے نام خط ہے اور اس کا 4واں باب ہے، اور 4تھے باب کی 4تھی آیت پر ہم غور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں دوسرا کرنتھیوں کے نام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 4تھی آیت پر
غور کریں گے. آئیے کلام خدا کو کھولیے گا, اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا, کیونکہ اس کلام کے بغیر ہم ادھورے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کلام جو خداوند کی طرف سے ہمیں انمول موتیوں کی صورت میں ملا ہے, اور جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تو اس کو اپنے ماتھے کا ٹیکا اور گلے کا توق بنا لے. تو آئیے ہمیشہ اس کو گلے کا توق اور ماتھے کا ٹیکا بنا کر رکھیں. اس سے ہی ہماری زندگی میں ابتری, اس سے ہی ہماری زندگی میں بہتری, اور اس سے ہی ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکیں گے. تو آئیے سنیے گا خدا کے کلام میں کیا مرکوب ہے. اور لکھا ہے, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوش خبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آپ جس جگہ پر بھی ہیں آواز سے بلند زور سے کہیے, خدا کا شکر ہو. آمین. خداوند کے کلام میں آج ایک بہت بڑا بھید سیکھنے کو ملتا ہے. اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس جہان کے خدا نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے. غور کیجئے اس بات پر, آج سیکھیے آج وہ کون سا خدا ہے جس نے ہماری عقلوں کو, ہماری زندگی میں اندھے پن کو جاری کر دیا ہے. کیونکہ اندھا شخص کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا, اور اندھا کسی کو راستہ نہیں بتا سکتا. اندھا ٹھوکر کھا سکتا ہے, اندھا گڑھے میں گر سکتا ہے, کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا. اور آج خدا کا کلام ہمارے لیے ایک روشنی, ہمارے لیے ایک چراغ, ہمارے لیے ایک دیا, ہمارے لیے ایک لائٹ. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا, میں دنیا کا نور ہوں, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی ختم ہو جاتی. آج آئیے کچھ دیر کے لیے خدا کے کلام سے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ میں بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ ہم کلام کی روشنی اور کلام خدا کی قدرت کو لینے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. ہمیں یسوع مسیح کو جاننے پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کی جان پہچان کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج دنیا, اس دنیا کے اندر ایک ایسے خدا کی پرستش کر رہی ہے, ایک
ایسے خدا کی پوجا کر رہی ہے، ایک ایسے خدا کی طرف بھاگ رہی ہے جو ہمیں تاریکی کی طرف لیے جا رہا ہے اور ہمیں اس روشنی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ کو بالفرض اندھا کر دیا جاتا ہے تو آپ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ چند منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں اور بند آنکھیں کر کے ہم چلنا شروع ہوں یا کچھ دیکھنا شروع کریں، ڈھونڈنا شروع کریں، تو کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آج اس واقعہ پر ہم غور کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ سب کچھ جو آپ کے آس پاس ہے اس کا آپ پورے طور پر حقیقی تجربہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کی زندگی کی تمام چیزوں کا بھرپور تجربہ کر رہے ہیں، تاہم ممکن ہے کہ آپ اس بات سے بے خبر ہوں کہ آپ کے لیے جو خدا چاہتا ہے وہ سب کچھ زندگی میں سے غائب ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ ہو اور اپنے اندھے پن سے یا اندھے پن کی وجہ سے اسے نہ جانتے ہو۔ اور آج پالوس رسول ہمیں خبردار کیے دیتا ہے کہ اس جہان کے خدا یسوع مسیح کی حقیقت سے آپ کو اندھا کر سکتا ہے۔ کون؟ اس جہان کا خدا، یعنی ابلیس، یعنی شیطان۔ مسیح کی حضوری آپ کی زندگی میں ایک مخصوص فرق پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر شیطان آپ کو یسوع کے وعدوں پر شک کرنے میں مبتلا کر لیتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس نے آپ کو اس کی حقیقی زندگی کے بارے میں اندھا کر لیا ہے۔ آج اس دور جدید کے اندر جب ہم ارد گرد معاشرے میں، ملکوں میں، زندگیوں میں نظر دوڑاتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو واقع ہی ابلیس نے اندھا ہر شخص کو کر رکھا ہے۔ دولت کا لالچ، بڑھوتری کا لالچ، خدا کی دوری اس طرح سے ابلیس کرتا ہے جیسے اس نے ہوا کی زندگی میں بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ذہن میں ڈالے اور وہ خدا کی بات کو بھول گئی اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ ابلیس بھی ہماری زندگی کے اندر ایسے بہت سارے کام کرتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں لاتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر
ऐसी ऐसी बातें डाल देता है और हम मजबूर हो जाते, हम सोचते कि ये बात वाकई ही हकीकत पर मबनी है, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, हमें इस जगह से हट जाना चाहिए, हमें दूर चले जाना चाहिए, हमें इसकी बात यानी जो मेरे ज़हन में आ रहा है मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये इब्लीस की बहुत बड़ी मकारी और चालाकी है कि वो आपको मुख्तलिफ तरीकों से आपके ज़हन पर सवाल करता है। आप छोड़ दें, इधर से कुछ नहीं मिल रहा, आपको कोई फायदा नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई बेनिफिट नहीं है, आप मेरी तरफ आए, मैं आपको लेकर जाता हूं। और वो आपको ऐसे ऐसे मनाजर दिखाएगा जैसे उसने यीशु मसीह को 3 आजमाइशों के जरिए ऊंचे पर ले गया, पहाड़ पर ले गया, सारी शान और शौकत दिखाई, उसको लालच दिया। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम लालच की बिना पर नजर आते और हम अपना ईमान कमजोर कर देते और उस कमजोरी की हालत में लालच पे चले जाते और अपने ईमान को छोड़ देते। जो खुदा का फजल मिलने वाला, जो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में होने वाला होता है, हम उसको छोड़ देते और इब्लीस के पीछे चले जाते। मेरे अजीजों, आज इस जहां का खुदा हमें यीशु मसीह की हकीकत से उस पर पर्दा डालता है और वो हमें अंधा कर सकता है। मसीह की हजूरी आपकी जिंदगी में एक मखसूस फर्क पैदा कर सकती है, लेकिन शैतान आपको यीशु के वादों पर शक करने पर मजबूर कर देता है। याद रखें, उसने आपको उसकी हकीकी जिंदगी के बारे में अंधा कर लिया है और इस बात के लिए भी अंधा कर लिया है कि ये मुस्तकबिल में क्या बन सकती है या हो सकता है, कि दूसरे लोग ये देखते हो कि यीशु के वादों से आपकी जिंदगी में क्या कुछ गायब है, ताहम आपको इसकी खबर नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी मतवातर तबाही की जानब बढ़ रही हो, मगर आप इससे गाफिल हो। आप ये समझ रहे हो कि बड़ी दौलत मेरे पास, बड़ी गाड़ियां मेरे पास बैंक बैलेंस, मेरे पास बैरून मुल्क से आने वाला पैसा ज्यादा, मेरी जिंदगी में बहुत आसाइश, आराम, और मैं इसके जरिया से लोगों को घायल कर सकता। और आप देखें, आज दुनिया के अंदर इब्लीस ने ऐसे ऐसे काम शुरू किए हुए हैं। हम यूएसए में देखते, दीगर ममालिक में देखते, पाकिस्तान के अंदर भी देखते, ऐसे ऐसे काम जिससे लोग अपने ईमान को कमजोर कर रहे हैं और वो भाग रहे हैं उन लोगों के पीछे। और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि यूएसए में चर्च बना दिए गए, इब्लीस के चर्च, जिनकी सैलरी लाखों में, जिनकी प्रोटेक्शन बहुत आला, जिनके पास गाड़ियां, बंगले, बहुत कुछ, लेकिन वो यीशु मसीह के अगेंस्ट, वो यीशु मसीह के खिलाफ चल पे, लेकिन दुनिया की आसाइशें उनके पास हैं। और यही बात पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हुए बता रहा है और उनकी जिंदगी में ये बात रूनुमा कर रहा है कि हमें इस
جہاں کے خدا، یعنی اس دولت کو جو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لی ہے، میرے عزیزو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں متواتر تباہی کی جانب بڑھا رہا ہو اور ہمیں خدا کی محبت سے غافل کر رہا ہو۔ اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں تو کیوں؟ آج مسیح یسوع کے نور میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ مسیح آپ کے پاس نور بن کر آیا، کیونکہ یسوع نے خود کہا میں دنیا کا نور۔ اور اگر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب دیکھیں اور اس کی 4، 5 اور 9 آیت کو پڑھیں تو اس میں ہم غور کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں 4 آیت سے ہم پڑھتے ہیں اور لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور 9 آیت پر غور کریں، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ آپ کا گناہ آپ پر واضح کر دیتا ہے تاکہ آپ گناہ کی بدصورتی اور تباہ کرنے کی خاصیت کو دیکھ لیں۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ اس کی ہستی کے جلال اور ان قیمتی خزانوں کو حاصل کر سکے جو وہ آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ اس کی حضوری آپ کی راہ روشن کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی حضوری، اس کا نور آپ کی راہ روشن کر دیتا ہے۔ آپ کا راستہ جو تاریکی میں تھا اس کو خداوند یسوع مسیح اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیابان کے اندر دن کے وقت بادل کا ستون بن جاتا اور رات کے وقت آگ کا ستون بنتا اور ان کے آگے آگے چلتا تاکہ ان کو روشنی ملتی رہے اور وہ کسی بھی جگہ پر گر نہ جائیں بلکہ نور میں چلتے چلیں اور بڑھتے جائیں اور خدا کی برکتوں کو حاصل کرتے جائیں، تاکہ آپ آنے والے خطرے کو دیکھ سکیں، کیونکہ روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، تاریکی میں ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، وہ دونوں گڑھے میں گریں گے۔ اور ابلیس کا کام، شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، آپ کو راستے سے ہٹا کر اس منزل کی طرف لے جائے جو تاریکی کی طرف ہے، جو اندھیرے کی طرف ہے، آپ کو اس خطرے میں لے جائے۔ اس جہاں کے خدا کو موقع نہ دیں۔ میرے عزیزو، آج دنیا لالچ کے اندر اتنی پھنس چکی ہے کہ اسے اپنے بھی یاد نہیں، اپنا آپ بھی یاد نہیں، دکھانے کو، کہنے کو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس بات کے لیے تیار کرتے اور کہتے ہم راست باز،
ہم دیانتدار، ہم دیندار، ہم سب کچھ کرنے والے، دوسروں کو برا بھلا کہتے اور اپنے آپ کو اچھا کہتے، ایسے لوگ پر آپ کیا ٹرسٹ کریں گے جو دوسروں کی برائی کرنا جانتے اور اپنے آپ کو اچھا کرنا جانتے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اس جہان کے خدا کو یعنی ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو روحانی برکات کے لیے نبینا کر دے۔ وہ روحانی برکتیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، جو خدا آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، جو خدا آپ کو کثرت سے دینا چاہتا ہے، آپ ان روحانی برکتوں کو عین وقت پر آ کر چھوڑ دیتے اور لالچ میں آ جاتے اور غیر معبودوں کی طرف، غیر ان کاموں کی طرف چلے جاتے۔ آپ سوچتے ہم نے اتنا سال یہاں پر گزارے، ہمیں کوئی برکت نہیں ملی۔ شاید آپ کی برکت اس 38 سال کے شخص کی طرح ہو جو 38 سال تک بیت حسدہ کے حوض پر بیٹھا اس بات کے لیے کہ میں شفا لے کر جاؤں گا، اور ایک دن آیا کہ یسوع مسیح نجات دینے والا اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو نجات اور زندگی اور برکت اور شفا اور نعمتیں اس کو عطا کر دی، تاکہ کوئی بھی جو اس سے پہلے چلا جاتا تھا وہ شفا پا لیتا تھا۔ لیکن اس دن اس کو بیت حسدہ کے حوض میں اترنا نہیں پڑا، بلکہ اس کو یسوع مسیح مل گیا، اس عورت کی طرح جو سامری پانی بھرنے کے لیے کنویں پر ہے اور وہ بتاتی لوگوں کو کہ مجھے مسیحا مل گیا ہے، مجھے خدا مل گیا ہے، مجھے یسوع مل گیا ہے، مجھے خداوند کا وہ جلال مل گیا ہے، نور مل گیا ہے، میں نے خداوند کو پا لیا ہے۔ اور وہ گواہی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب روحانی برکتیں ملنے کا ٹائم ہوتا ہے ہم ابلیس کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں، ایمان کمزور کر دیتے اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں لے جاتے اور نبینے ہو جاتے، چند سکوں کے لیے، چند خوشیوں کے لیے جو صرف دنیاوی طور پر ہوتی، ہم ان کو اپنانے کے لیے اپنا ایمان کمزور کر دیتے۔ یہ سوچنے کی بے وقوفی نہ کیجیے گا۔ خدا کے کلام میں ایسی بات کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجیے، ورنہ ہوا کی طرح گناہ کے زمرے میں آپ اس خوشی کے باغ سے نکل جائیں گے، دونوں نکل جائیں گے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسی بے وقوفی نہ کریں کہ تمام چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سے بہت کچھ غائب ہے جنہیں خدا آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہالیلویہ! میں خدا کی شکر گزاری کرتا، اگرچہ ہمارے پاس دنیاوی چیزیں کم، لیکن روحانی خوشی، روحانی شادمانی، روحانی برکت، روحانی اطمینان، روحانی خدا کا جلال جو خدا ہمیں دیتا اور ہمیں گھیرے رکھتا اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، دکھ میں گرنے نہیں دیتا، پریشانی میں رہنے نہیں دیتا، مشکلوں میں ڈلنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جنہیں خدا آپ کی زندگی میں بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم اس بات سے بے خبر، ہم ڈھونڈ رہے
جگہ بجگہ تلاش کر رہے، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی ادھر، کبھی ادھر گھوم رہے۔ یاد رکھیے خدا کا جلال آپ کے چوگرد ہے، صرف آپ کو نبینا نہیں بننا بلکہ بینا بننے کی ضرورت ہے، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح سے درخواست کریں کہ آپ کی زندگی کو پر نور کرے تاکہ آپ اپنی روحانی حالت کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ آج ضرورت ہے، آج خداوند یسوع مسیح جو دنیا میں نور بن کر آیا ہے، اور یوحنا کی انجیل کا پورا پیغام وہ نور کا پیغام، وہ نور کی بشارت دیتا، وہ روشنی، وہ تاریکی کے بادلوں کو ختم کرنے کی بات کرتا۔ تو میرے عزیزو، پالوس رسول کے اس خط کو جو دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوش خبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ بے ایمانوں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو یقین نہیں رکھتے، جو توکل نہیں کرتے کہ ہمیں اس جگہ سے برکت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ ڈھونڈتے رہتے، وہ پوری دنیا کے چکر لگا لیتے، لیکن ان کو شفا، نجات اور زندگی نہیں ملتی، کیونکہ ان کی عقلوں پر ابلیس نے پردہ ڈال دیا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اس جگہ پر، کبھی اس جگہ پر بھاگتے دوڑتے، لیکن یاد رکھیے معجزہ آپ کی زندگی کے اندر ہے، معجزہ آپ کے ایمان میں ہے، معجزہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بات ہے۔ یسوع دنیا کا نور، وہ میرے لیے نور بن کر آیا، وہ آپ کے لیے نور بن کر آیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس جہان کے، یعنی اس دنیا کی خدائی کے اندر گم نہ رہیں، یہ نہ سوچتے رہیں کہ ہم دولت مند کیسے بن سکتے ہیں، ہمیں کس طرح سے پیسہ کمانا ہے، جھوٹ فریب لگا کر، ہمیں جھوٹ مار کر، فریب دے کر، دھوکہ دہی سے ہمیں کام نہیں کرنا۔ خدا نے آپ کے لیے بڑے بڑے پلان تیار کیے ہوئے ہیں۔ آئیے خدا کے سامنے جھکیں، خدا ان سے کہیں، خدا سے کہیں کہ خدا میرے لیے وہ دروازے کھول، میرے ساتھ بات کر، اور میری زندگی میں وہ خزانے، وہ نور، روشنی دے، تاکہ میں اس جہان کے خدا کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی عبادت کروں، جو سب کچھ دینے کی قدرت اور طاقت، فتح اور جلال رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری کریں، جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اگر یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے یسوع مسیح کے پاس آئیں، جس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر
वो मेरी फिक्र नहीं करता? क्या वो मेरे लिए सब कुछ नहीं कर सकता? लूका की इंजील पढ़ें, उसमें लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम कौवों पर और सोसन के दरख्तों पर गौर करो, ना कौवे काटते, ना उनके खंते, ना उनके बैंक बैलेंस। सोसन के दरख्त को देखो कैसे बढ़ता है, कितने खूबसूरत उसके फूल। ये खुदा का जलाल है कि अगर वो इन परिंदों को भी देना जानता है तो इतनी खूबसूरती सोसन के फूलों में मिला सकता है, तो वो मुझे और आपको क्यों ना आसमानी बरकतों से भर देगा। जरूर वो भरेगा। हमें इस जहान के खुदा की मानद नहीं करना। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जलाल से भरे खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, खुदाए कदूस, बुजुर्ग बरतर, यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते, तारीफ तमजीद करते आज के कलाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया कि हम इस जहां के खुदा की मानिंद ना बने, बल्कि उस खुदा की मानिंद बने जिसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, जो दिलों और हृदयों को जानता, जो मांगने से पहले जानता, जो हमारी जरूरतों से खूब वाकिफ, और जो हमारे मांगने से पहले वो चीजें सुन लेता, जान लेता और प्रोवाइड कर देता। शुक्रगुजारी करते खुदा, मिन्नत करते कि आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। आज खुदा मैं इस कलाम से जिंदगी पाऊं, नजात पाऊं, और अगर मैं इस जहां के खुदा की तरफ हूं तो माफ कर, तौबा, अपने गुनाहों का इकरार, माफी खुदावंद आपसे मांगता हूं और चाहता हूं कि आज आपका नूर हमारे चौगिर्द चमके, आपका रूह कुदूस हमें कुव्वत और ताकत दे, सारी बदनी बीमारियां, कमजोरियां, दुख और तकलीफें खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से। नूर का गहरा फजल चमकना शुरू हो जाए। खुदावंद, जितनी भी जिंदगियां आज इस कलाम को सुन रही हैं, आपकी बरकत इन पर आ जाए, आपका जलाल इन पर आ जाए। बेरारवी का शिकार लोग वापिस आ जाए, लौटे, बरकत पाए, आपकी हजूरी में, आपके कलाम से उनकी जिंदगियां बदल जाए, नौजवान जिंदगियां बदल जाए। खुदावंद, आपका फजल आ जाए। मेरी दुआ है आज खुदावंद, मेरे घराने को निजात मिल जाए, मेरे चर्च को निजात मिल जाए, इस इलाके पर बरकत आ जाए। शुक्रगुजारी करते रूहुल कुदूस का मसा आ जाए। ऐ खुदा रहम फरमा, बरकत दे, बीमारियां जाती रहे, दुख जाते रहे, तकलीफें जाती रहे, बदरुएं जाती रहे, अपाचपन जाता रहे, कर्जे जाते रहे, कम इत्तेकादी जाती रहे, बेइत्तेकादी खत्म हो जाए, बेऔलादी खत्म हो जाए। खुदावंद, आपकी बरकत आ जाए।
آپ کا فضل اس جہان پر ٹھہرنا شروع ہو جائے. ہمارے چرچ کو ملٹی پلائی بلیسنگ دے, آسمان کے دریچے کھول دے, کثرت سے روحانی برکتوں کے ساتھ مالا مال کر, روپیہ پیسہ کروڑوں کی تعداد میں چرچ بنانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے, کلیسیا کی ترقی کے لیے خدا اپنے لوگوں کے درمیان اس معجزے کو ظاہر کر. خادم کو برکت دے, خادم کو مضبوط کر, خادم کے جوڑ جوڑ ہڈی ہڈی گوشت گوشت گودے گودے میں سے آپ کا خون قوت سے بھر جائے, روح القدس گزرے, آپ کا خادم طاقت پائے, زور پائے, بہت ساری روحوں کو آپ کے پاس لانے والا بن جائے. خدا میری مدد کر. سنڈے اسکول منسٹری, ویمن منسٹری, چلڈرن منسٹری, یوتھ منسٹری, اے خدا برکت دے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے برکت دے, پاکستان پر برکت دے, پوری دنیا پر برکت دے. اپنے بندہ پرویز پر, اس کے گھرانے پر, اس کے انٹرویو پر اپنی برکت نازل کر دے. میرا بندہ شادمان ہو جائے, شکر گزاری کرے, تعریف تمجید کرے. خدا شکر گزار ہے نئے ممبران کے لیے بھی جو تو چرچ میں لاتا ہے, ان کے لیے تیری برکت کی دعا کرتے اور چاہتے اور زیادہ چرچ کے ممبر بڑھا دے. اے خدا ہماری مدد کر, کیونکہ تو ہمارا چوپان, محکم قلعہ, مضبوط چٹان ہے, چھپنے کی جگہ ہے, سب پر طاقت ہے, بچانے والا خدا ہے. ہماری زندگیوں میں کام کر, جلال ظاہر کر, روز بروز اپنی حکمت اور دانائی سے ہمیں معمول کر, اپنی وزڈم عطا کر, تاکہ اس پاسبانی خدمت میں آپ کی حکمت اور دانائی سے خدا کلیسیا کی خدمت کر سکے اور آپ کے نام کو جلال دے سکے. بڑی برکت دے, آج کی میٹنگ کو برکت دے, جو یسوع کے نام میں چرچ ممبران کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرتے اس بڑی خدمت کے لیے, اس بڑے جلال کے لیے تیری شکر گزاری کرتے. رحم, فضل اور برکت دے یسوع مسیح کے نام سے, آمین. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت ساری دنیا پر اب سے لے کر ہمیشہ تک خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے ہوتی رہے, آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا. خدا آپ کی زندگی میں برکت لائے. ویلکم ٹو مائی بشپ ندیم مسیح صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. God bless your ministry. God love you. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ خدا کا جلال اور روحوں تک پہنچے.